अस्सलाम वालेकुम। नावल धूप से छाँव किस्त 4 राइटर मारिया अमान। हाँ, फिर निकाह शुरू कर दें क्या? सिकंदर ने अजीम के पास बैठते हुए पूछा। जी अब्बा, एक बार बस अम्मा से भी पूछवा लें, अजीम ने सादतमंदी से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, नीचे देख कर आता हूँ। सिकंदर खुद नीचे की तरफ गए। जैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर बरामदे की तरफ आने लगे, पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और 5 नौजवान अंदर दाखिल हुए। उनमें से 4 लड़कों के चेहरे ढके हुए थे। बस शमशेर ही था जिसका चेहरा सब देख सकते थे। शेरू तुम? सिकंदर ने मुड़कर देखा तो उन्हें अपने पाँव से ज़मीन निकलती महसूस हुई। हम्म। शमशेर ने एक सर्द नज़र सिकंदर पर डाली और गोगे को आंखों से इशारा किया। वो तेज़ी से आगे हुआ और सिकंदर को काबू कर लिया। बाकी 3 लड़के भी अपनी गन हाथ में लिए आगे पीछे खड़े हो गए। जाहिदा ने जब ये मंजर देखा तो एकदम घबरा गईं। उन्हीं लोगों में से किसी ने ऊपर अजीम को भी खबर दे दी। वो तेज़ी से नीचे आया और ऊंची आवाज़ में बोला, शेरू, खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो? अजीम की आवाज़ ने शमशेर के चलते कदम रोके। वो पलटा और अंगारा होती आंखों से उसे देखा। फिर उनमें से एक लड़के को इशारा किया। उस लड़के ने अजीम के सर पर गन तानी और उसे काबू किया। ये क्या कर रहे हो शेरू बेटा? ये सब क्या है? वो तुम्हारा भाई? जायदा तेज़ी से शमशेर की तरफ आई, जबकि महरोज डर कर अपनी जगह से खड़ी हुई और हैरत से बस शमशेर को देखती रही। उसे शमशेर से इन सब की उम्मीद नहीं थी। माँ, मेरे रास्ते से हट जाएं, मैं आपको इस तरह काबू नहीं करना चाहता। उसने जाहिदा को देखकर संजीदगी से कहा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा ना कर कि कल को मैं तुझे अपना दूध भी ना बख्शूं। जाहिदा ने उसे ब्लैकमेल करना चाहा। आप भूल रही हैं, आपने मुझे कभी अपना दूध पिलाया ही नहीं है, शमशेर ने तल्खी से कहा और एक लड़के को इशारा किया। वो जाहिदा को पकड़कर साइड पर ले गया। जाहिदा ने बहुत कोशिश की कि शमशेर को रोक लें, पर वो ना रुका। एक एक कदम उठाता महरोज के पास जाने लगा। निकाह में आए किसी फर्द में इतनी हिम्मत ना हुई कि शेरू को रोक सकें। अजीम ने जब शमशेर को महरोज के पास जाते देखा तो तड़पने लगा। शेरू, उसे हाथ मत लगाना, दूर रह, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये तेरी भाभी है, कुछ तो शर्म कर ले। शेरू, मेरी बात सुन। अजीम पीछे से चिल्लाता रहा, मगर शमशेर बिना उसकी बात सुने महरोज के बिल्कुल पास पहुंच गया और सजी हुई महरोज को ऊपर से नीचे नज़रें घुमाकर देखने लगा। माशाल्लाह, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा और एक और कदम उठाता उसके मज़ीद नज़दीक हुआ। यूं कि महरोज को अपने चेहरे पर शमशेर की सांस महसूस होने लगी। शमशेर सबको नज़रअंदाज किए बिना बस महरोज को देख रहा था। ना उसे अपने बाप की आवाज़ आ रही थी, ना माँ की, और ना ही अपने भाई की। महरोज ने शमशेर की नज़रों से घबरा कर एक तरफ निकलना चाहा, मगर शमशेर ने उसके मेहंदी से सजे हाथ थाम लिए। महरोज ने घबरा कर उसे देखा। शेरू, खुदा के लिए मत कर ऐसा, हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिला। उसे अपने पीछे जाहिदा की आवाज़ आ रही थी, मगर वो बस बेखुदी में सजी हुई महरोज को देख रहा था। मत करें ये निकाह, वो इंसान आपको खुश नहीं रख सकता, प्लीज़, शमशेर ने धीमे लहजे में कहा कि सिर्फ महरोज को ही सुनाई दिया। तुम ये सब मत करो शेरू, खुदा के लिए, महरोज ने इल्तिजा की। महरो, मैं आपको इस शख्स से ज़्यादा, शमशेर ने झुककर उसे कहना चाहा। प्लीज़ शेरू, मैं अजीम से बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुमने उसे हल्की सी भी चोट पहुँचाई तो खुदा की कसम मैं मर जाऊँगी, महरोज ने भराई हुई आवाज़ में कहा। शमशेर के हाथों में थामे हुए उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। शमशेर ने बहुत गौर से महरोज की आंखों में देखा। वाकई वहाँ सिर्फ अजीम ही था। शमशेर बहुत सर्द नज़रों से महरोज को चंद लम्हे देखता रहा। एक पल को उसका दिल किया महरोज की परवाह किए बिना वो उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाए, मगर वो महरोज को इतनी तकलीफ़ नहीं दे सकता था। चंद लम्हे गुजरने के बाद वो महरोज के थामे हुए हाथों को होंठों के पास लाया और गहरी सांस लेकर उसके हाथों में लगी मेहंदी की खुशबू अंदर उतारी। बस चंद लम्हे ही उसने अपनी आंखें बंद की और गहरा सांस लेता पीछे हुआ।
خوش رہیں، میری دعا ہے۔ وہ مہروز پر نظر ڈالے بغیر مڑا اور تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا۔ اس نے مہروز سے کیا بات کی یا کیا حرکت کی، یہ سب عظیم دیکھ نہ سکا، کیونکہ اسے ایک لڑکے نے دروازے کے پاس ہی پکڑ رکھا تھا۔ بے غیرت، بے حیا، کیا کہا ہے تو نے مہروز سے، ذلیل آدمی! عظیم خود کو چھڑواتا ہوا شمشیر سے بولا۔ میں نے تجھے مہرو کے صدقے معاف کیا عظیم، وہ تجھ سے پیار کرتی ہے، بس اسی لیے آج سے میں تیرے راستے نہیں آؤں گا، اگر تو خود میرے راستے نہ آیا تو، اور ہاں، انہیں خوش رکھنا۔ شمشیر ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا اور گوگے کو اشارہ کرتا باہر نکلا۔ سب کی سانسوں میں سانس واپس آئی، سب نے اس طرح سکون کا سانس بھرا جیسے کوئی طوفان ٹل گیا ہو۔ شمشیر گوگے کے ساتھ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ عظیم بھائی سے بدلہ لیں گے، ان کو سبق سکھائیں گے، لیکن گوگے نے صوفے پر بے حد سنجیدہ اور خاموش بیٹھے شمشیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیکن نہیں کر سکا، میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے عظیم سے نفرت ہے۔ میں نے سوچا تھا مہرو کو اٹھا لوں گا، عظیم کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا، لیکن جب میں نے مہرو کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف عظیم کا عکس تھا۔ میں اس عکس کو تکلیف نہیں دے سکا۔ عظیم نے مجھ سے میری آخری خوشی بھی چھین لی۔ شمشیر نے بے بسی سے کہتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ شیرو بھائی، کیا آپ مہرو باجی سے محبت؟ گوگے نے ڈرتے ڈرتے پوچھنا چاہا۔ میں نے آج مہرو کو بھی دفنا دیا، اپنے اس دل میں دفنا دیا، سب مر گئے ہیں میرے لیے، اب مجھے کسی سے محبت نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے درد بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ سے مٹھی بنا کر مارنے لگا۔ شیرو بھائی، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ اگر آپ مہرو باجی سے پیار کرتے ہو تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ہم انہیں نہیں گوگے، میں نے کہا نا، سب مر گئے ہیں اب، آج کے بعد پلیز مہرو کا نام کسی کے سامنے مت لینا۔ شمشیر نے سر اٹھا کر گوگے کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ شیرو بھائی، مجھے آپ کو اس طرح دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے۔ گوگا بھی افسردہ ہوا۔ میں رونا چاہتا ہوں، ان سب کے مرنے پر بہت سارا رونا چاہتا ہوں۔ شمشیر نے اپنے حلق سے ایک گولا سا نیچے اتارا، وہ اپنے آنسو پیے۔ آپ رو لو شیرو بھائی، کوئی بات نہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ گوگا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ نہیں، تم گھر جاؤ، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ شمشیر نے گہرا سانس لیا۔ وہ کسی کے سامنے روتا نہیں تھا، وہ شمشیر تھا۔ لیکن میں آپ کو اس طرح چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ گوگا فکر مند ہوا۔ پلیز جا یار، تنگ مت کر، شمشیر نے اکتا کر کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ گوگا جانتا تھا شمشیر کبھی اس کے سامنے نہیں روئے گا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا گھر سے چلا گیا۔ رات گئے خیریت سے عظیم اور مہروز کا نکاح ہو گیا۔ مہروز کو زاہدہ کے کمرے میں بٹھا دیا۔ مہمان طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ شکر اللہ کا، شیرو نے تھوڑی عزت رکھ لی، میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ زاہدہ برآمدے میں موجود کرسی پر بیٹھی تھی، ان کے سامنے سکندر اور عظیم بیٹھے تھے۔ کہاں عزت رکھی اس نے، سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ لوگ کیا کیا بول رہے تھے، تمہیں کیا بتاؤں، وہ بے شرم سب کے سامنے مہروز کا ہاتھ چوم کر گیا ہے، اور کیا عزت رہ گئی، اب بتاؤ؟ سکندر غصے سے سانس بھرتے ہوئے بولے۔ ابا، میرا دل کر رہا ہے میں شیرو کا خون کر دوں۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ مہرو اس کی بھابھی ہے، وہ اس سے 5 سال بڑی ہے، اور یوں سب کے سامنے مہرو کا ہاتھ، بے غیرت! عظیم نے نفرت سے کہتے ہوئے زمین پر تھوکا۔ بس تم خود کو سنبھالو، مہرو تب سے بہت ڈری سہمی بیٹھی ہے، جاؤ اس کے پاس اسے دلاسا دو اور اسے یقین دلاؤ کہ تم اب اس کی حفاظت کرو گے اور خیال رکھو گے، زاہدہ نے عظیم کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتا کمرے کی طرف گیا۔ مہرو بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ شیشے کے سامنے کتنا مسکرا رہی تھی، مگر اب جیسے اس کی ساری خوشی مرجھا سی گئی تھی۔ شمشیر کی اس گھٹیا حرکت کے بعد سب محلے والوں نے بہت باتیں بنائی تھیں، جس میں مہروز کا پاک صاف کردار بھی داغدار ہوا تھا۔ اسے شمشیر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ عظیم کے بغض میں اس حد تک گر جائے گا کہ دلہن بنی مہروز کو سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ اسے جب جب شمشیر کی وہ حرکت یاد آتی، اس کے دل میں موجود شمشیر کا احساس نفرت میں بدلنے لگتا۔ اگر وہ اس وقت شمشیر کی
لمحے کی گئی بات یاد کر لیتی یا اس کی آنکھوں میں تڑپ دیکھ لیتی یا بس یہ سوچ لیتی کہ کتنی بے بسی سے مہروز کا ہاتھ چومتا وہاں سے نکلا تھا، تو شاید سمجھ پاتی کہ یہ سب اس نے عظیم کے بغض میں نہیں بلکہ اس کے عشق میں کیا تھا۔ اہم، اجازت ہو تو پاس آ جاؤں؟ عظیم گلا صاف کرتا اس کے بیڈ کے پاس پہنچا۔ مہروز نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور سر اٹھا کر عظیم کو دیکھا۔ وہ اب تک کریم رنگ کے کرتا شلوار اور ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سلیقے سے بنے بال اور شیو نے اس کی شخصیت اور نکھار دی تھی۔ گہری نظروں میں ہلکی سی شرارت نظر آتی تھی، لبوں پر محبت بھری مسکراہٹ تھی، یوں کہ جیسے آج سب کچھ اچھے سے ہوا ہو۔ مہروز نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد نظریں جھکا لیں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو مہرو۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ دل کر رہا ہے آج ہی رخصتی کروا لوں۔ عظیم اس کے چہرے کے ایک ایک نقش دیکھتا ہوا بولا۔ مہروز سر جھکائے خاموش رہی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مہرو، مجھے تم اس دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ آج جو بھی ہوا وہ برا ہوا، وہ برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ۔ شیرو بچپن سے ہی ایسا ہے، میں نے ہر بار کوشش کی کہ اسے پیار محبت سے سمجھا دوں، اسے سیدھے راستے پر لے آؤں، مگر وہ میری تو کیا ابا جی کی بھی بات نہیں سنتا، اور اب وہ ساری حدیں پار کر چکا ہے۔ مہرو، میری تم سے بس ایک التجا ہے، آج کے بعد شیرو سے بات مت کرنا۔ اگر کبھی اس سے آمنا سامنا بھی ہو تو نظریں پھیر کر چلی جانا۔ ایسا نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں یا تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، مگر میں اب شیرو کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ وہ جس راستے پر اب چل پڑا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہو جائے۔ عظیم بہت نرمی اور محبت سے مہروز کو شمشیر کے خلاف بھڑکانے لگا۔ مہروز نے بے ساختہ عظیم کی طرف دیکھا۔ میری جان، ڈرو مت، میں اپنے ہاتھ اس کے خون سے کبھی گندے نہیں کروں گا۔ میں شیرو نہیں ہوں، میں عظیم ہوں، مجھے رشتے نبھانے آتے ہیں۔ خیر، ان ہاتھوں کو اس نے تھاما تھا، ہے نا؟ عظیم نے ایک نظر مہروز کے گود میں رکھے ہاتھوں پر ڈالی۔ مہروز نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ جاؤ، انہیں اچھے سے دھو کر آؤ، میں ان ہاتھوں کو تب تھاموں گا جب ان پر سے شیرو کے ہاتھوں کا لمس اترے گا۔ جاؤ، شاباش، وہ مہروز کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہروز نے حیران ہو کر عظیم کو دیکھا، یہ بات اسے عجیب سی لگی تھی۔ پریشان مت ہو مہروز، یہ میں اپنے اور تمہارے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ سنا ہے جب کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی اس شخص پر بھی اثر کرتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا شیرو کی نیگیٹیوٹی تمہارے اندر جائے۔ چلو اٹھو۔ عظیم خود بھی کھڑا ہوا۔ مہروز گہرا سانس لیتی کھڑی ہوئی اور اپنا لباس تھامتی واش روم کی طرف گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ہاتھ دھوتی باہر آئی۔ عظیم ہاتھ میں تولیہ پکڑے کھڑا تھا۔ اچھی طرح دھوئے ہیں، ہے نا صابن سے؟ عظیم تولیہ اس کی طرف بڑھاتا بولا۔ جی۔ مہروز نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لیا اور ہاتھ خشک کیے۔ اسے عظیم کی یہ حرکت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اب دو اپنے ہاتھ مجھے۔ وہ مہروز کے ہاتھ سے تولیہ لیتا اس کے ہاتھ تھامنے لگا۔ کتنی پیاری مہندی لگ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ عظیم نے اس کے دونوں ہاتھ کھول کر محبت سے دیکھے، پھر ایک گہری نظر مہروز پر ڈالی جس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ تھی۔ عظیم نے جھک کر مہروز کی ہتھیلی کو چوما۔ مہروز کو ایک دم سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ ایک دم پیچھے کیے۔ آئندہ اس طرح ہاتھ مت چھڑوانا یار، عظیم نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، پھر خود کو نارمل کرتا اپنے جیب سے ایک ڈبیا نکالی۔ یہ تمہارے لیے تحفہ لیا تھا، اپنے پیسوں سے، خاص طور پر جمع کیے تھے، امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ عظیم نے ڈبیا میں سے انگوٹھی نکالی اور مہروز کی انگلی میں ڈالنے لگا۔ کیسی لگی تمہیں؟ عظیم نے سرگوشی سے انداز میں پوچھا۔ بہت پیاری، مہروز نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسے ہمیشہ پہن کے رکھنا مہروز، یہ میرے پیار کی پہلی نشانی ہے، اور مرد کو اپنے پیار کی پہلی نشانی ایسے ہی عزیز ہوتی ہے جیسے ماں کو اپنی پہلی اولاد، اس لیے اسے کبھی اتارنا مت پلیز۔ مہروز نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے لگا عظیم کے لہجے میں التجا سے زیادہ حکم ہے۔ اب رات میں ڈرنا مت، سکون سے سونا، آج سے ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں۔
اس لیے بس آج سے اچھے اچھے خواب دیکھو میرے اور اپنے بارے میں۔ عظیم نے محبت سے مہروز کے گال چھوئے۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ کوئی اظہار محبت نہیں، یا پھر تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں؟ وہ مہروز کی خاموشی کو محسوس کرتا بولا، محبت تو آپ جانتے ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ سے ہی محبت سیکھی ہے، لیکن آج شیرو کی وجہ سے میں تھوڑی… مہروز نے اپنے دل کی بات بتانا چاہے۔ چھوڑو شیرو کو یار، اب اس کا نام مت لو، وہ چلا گیا ہے ہمارے گھر اور زندگی سے، اب بس مجھے یاد رکھو، اوکے؟ عظیم نے مہروز کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مہروز نے زبردستی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ عظیم اسی طرح چند لمحے مہروز سے باتیں کرتا رہا۔ مہروز اب کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ عظیم اپنی تسلی کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات بھر رونے اور جاگنے سے شمشیر کو اپنی طبیعت میں عجیب سستی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی بے دلی سے تیار ہو کر تھانے چلا گیا۔ کافی دن سے سیٹھ نے اسے کوئی الٹا کام کرنے کو نہیں کہا تھا، وہ بس روزمرہ کے کام کرتا تھا۔ آج وہ کافی بے دلی اور بے دماغی سے کام کر رہا تھا۔ بال بھی بے ترتیب سے تھے، آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ وہ ایک فائل ہاتھ میں تھامے کچھ پڑھ رہا تھا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو سیٹھ کا نمبر نظر آیا۔ اس نے اکتاہٹ سے کال اٹھائی۔ جی میں ٹھیک ہوں، کوئی کام تھا آپ کو؟ شمشیر نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ بھائی بہت دن ہو گئے، شہزادے کو دیکھا نہیں، سوچا آج ملاقات کر لیں۔ اسے سیٹھ کی بناوٹی سی آواز آئی۔ خیریت؟ کوئی کام ہے تو فون پر ہی بتا دیں، شمشیر نے ٹالنا چاہا۔ کام وام تو کچھ خاص نہیں، بس ایسا کرو ابھی کچھ دیر کے لیے میری طرف آ جاؤ، سیٹھ نے اب کے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ شمشیر کو ماننا پڑا۔ وہ فائل ایک طرف رکھتا اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ آؤ آؤ، ماشاء اللہ، یہ وردی تو تم پہ ایسے جج رہی ہے جیسے کسی ہالی ووڈ کے ہیرو ہو، سیٹھ نے اپنے سامنے آتے شمشیر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ شمشیر نے پاس آ کر اسے ہاتھ ملایا اور اپنا کیپ ایک طرف رکھتا اس کے سامنے رکھ کے صوفے پر بیٹھا۔ شکریہ، شمشیر نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ اور سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ سیٹھ سگریٹ جلاتا بولا۔ جی سب ٹھیک ہے، لو تم بھی سگریٹ لے لو، سیٹھ نے اپنا برانڈڈ سگریٹ کا پیک اس کی طرف کیا۔ شمشیر نے ایک سگریٹ نکالی اور لائٹر نکال کر جلانے لگا۔ ویسے یہ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ پریشان بھی لگ رہے ہو، سیٹھ نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس شاید رات دیر سے سویا تھا، شمشیر سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا بولا۔ ویسے مجھے پتہ لگا تم کل لاہور سے واپس آ کر سیدھا اپنے گھر چلے گئے تھے، سنا ہے وہاں تم نے اپنے بھائی کی شادی میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی تھی، سیٹھ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتا بولا۔ آپ کو تو سب معلوم ہو جاتا ہے، شمشیر سیٹھ کی آنکھوں میں دیکھتا متاثر کن انداز میں بولا۔ ظاہر ہے اپنے ہر بندے کی خبر رکھتا ہوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنے بھائی سے اتنے چڑھتے ہو کہ اس کی شادی والے دن اس کی بیوی کے ساتھ، سیٹھ طنزیہ لہجے میں بولتا اسے دیکھنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس اسے تھوڑا تنگ کرنا چاہتا تھا، جو میں نے کر لیا، شمشیر نے اپنا غصہ دباتے ہوئے سیٹھ کی بات کاٹی۔ اچھا چلو، اس طرح کے ایڈونچر اس عمر میں اچھے بھی لگتے ہیں۔ اور سناؤ، کوئی جاب میں مسئلہ تو نہیں؟ سیٹھ اپنی سگریٹ بجھاتا بولا۔ نہیں فی الحال سب ٹھیک ہے، شمشیر نے تسلی سے جواب دیا۔ بات یہ ہے شیرو کہ اب تک تم کافی اچھے سے میرے سب کام کرتے رہے ہو، اس لیے اب ایک بہت ضروری کام تم سے کروانا ہے۔ سیٹھ نے بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگیں سیدھی کیں اور تھوڑا جھک کر آہستہ آواز میں بولنے لگا۔ جی حکم کریں، شمشیر نے سر خم کیا۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں فاخر نواز، بہت بڑا بزنس مین ہے، ان کے ہاں ڈرائیور ہے ابرار احمد نام ہے اس کا۔ ہوا کچھ یوں کہ ابرار شاید ذرا نشہ وغیرہ کرتا ہے، اس دن بھی نشے میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک بائک سامنے آ گئی، اس میں بیٹھے باپ اور بیٹا بیچارے مر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ خیر اب ابرار صاحب وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پچھلی سیٹ پر نواز کا بیٹا بیٹھا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ اس نے گاڑی سے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، بیچارہ بھی چھوٹا ہے، اسے کچھ سمجھ نہ آئی، وہ بھی ہوائی فائرنگ کرتا وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن نواز بہت اچھا آدمی ہے، اس نے اپنے ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دیا، مگر اب ڈرائیور اس بات سے مکر گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ 3 دن کی چھٹی پر تھا اور گاڑی نواز کا بیٹا چلا رہا تھا۔
اب عدالت میں کیس چل رہا ہے، مگر ظاہر ہے پولیس نے نواز کے بیٹے کو بھی پکڑ رکھا ہے۔ جب تک کیس چلتا رہے گا وہ دونوں جیل میں رہیں گے۔ سیٹھ بہت تفصیل سے شمشیر کو کیس سمجھانے لگا، جسے سن کر شمشیر کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ ڈرائیور یقیناً بے قصور ہے اور نواز اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ڈرائیور کی قربانی دینا چاہتا ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس ڈرائیور کو چھوڑ دوں؟ شمشیر نے پوچھا۔ نہیں پیارے، اس قاتل کو کیوں چھوڑنا ہے بھلا؟ بس تم یوں کرنا کہ ڈرائیور کو ایک سنسان جگہ لے کر جانا، وہاں اسے کہنا بھاگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو بس پیچھے سے فائر کر دینا اور کہہ دینا میڈیا میں کہ وہ تم پر حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے مارنا پڑا۔ بس اتنا سا کام ہے۔ سیٹھ نے اپنے کندھے پر اوڑھی چادر کا پلو دوسرے کندھے پر ڈالا اور پیچھے ہوتا سگریٹ جلانے لگا۔ شمشیر سوچ میں پڑ گیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قتل کروں؟ شمشیر نے ایک سنجیدہ نظر سیٹھ پر ڈالی۔ بالکل، ویسے قاتل کو مارنا قتل نہیں ہوتا، سیٹھ لاپرواہ سے انداز میں بولا۔ اتنا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ ڈرائیور بے قصور ہے، شمشیر سیٹھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا۔ ایک تو تم سمجھدار بہت ہو۔ دیکھو شیرو، زیادہ سمجھداری بھی کبھی کبھی نقصان دیتی ہے۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ بے قصور ہے یا قصوروار، بس وہ کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ سیٹھ اپنی بات مکمل کرتا سگریٹ پینے لگا۔ لیکن میں کسی کا قتل نہیں، شمشیر بولنے لگا۔ بس شیرو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے جو کرنا ہے، اب کیسے کرنا ہے یہ تم سوچو۔ خیر، میری بات مکمل ہو گئی، تمہیں بھی بہت سے کام ہوں گے، سیٹھ دو ٹوک انداز میں کہتا آرام سے سگریٹ پینے لگا۔ شمشیر کچھ دیر خاموش وہاں بیٹھا رہا، پھر کچھ کہے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ شمشیر کو اندازہ تھا کہ سیٹھ اس سے ہر کام کروا سکتا ہے، مگر کسی کا قتل کروائے گا یہ نہیں معلوم تھا۔ شمشیر چاہے جتنا بھی برا انسان تھا، لیکن کسی بے گناہ کی جان لینے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جب سے سیٹھ سے مل کر آیا تھا بہت زیادہ پریشان تھا۔ سیٹھ نے اسے اس تھانے کا ایڈریس اور کیس نمبر بھی میسج کر دیا جہاں وہ ڈرائیور ابرار بند تھا۔ میسج میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس کیس کی اگلی پیشی سے پہلے ہی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ شمشیر نے اس دن کی ساری CCTV فوٹیج نکال کر دیکھ لی۔ واقعی اس دن وہ گاڑی ڈرائیور نہیں بلکہ نواز کا بیٹا چلا رہا تھا اور ڈرائیور کو صرف پھنسایا جا رہا تھا۔ ڈرائیور نے اپنا ایک الگ وکیل کروا رکھا تھا جو اتنا قابل نہیں تھا، جب ہی ابھی تک یہ کیس حل نہیں ہو سکا تھا۔ شمشیر اپنی کرسی پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا کہ کیسے سیٹھ کو کہے کہ وہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ سیٹھ کو منع کر دے گا، زیادہ سے زیادہ اس کی جاب ختم کروا دے گا تو کروا دے، اسے ویسے بھی اس جاب کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سیٹھ کو فون کرنے کے لیے اپنا فون نکالا ہی تھا کہ اس کے روم کا دروازہ ناک ہوا اور SP سرور وردی میں موجود اندر آیا۔ شمشیر موبائل رکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اسے سلوٹ مارا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ SP سرور نے اپنا ہاتھ شمشیر کی طرف بڑھایا۔ سر بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ شمشیر نے SP سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیسا رہا تمہارا سیمینار؟ سرور شمشیر کے سامنے رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا۔ جی سر، اچھا رہا، کافی سیکھنے کو بھی ملا، شمشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ گڈ، بس میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے سیمینار کی اپڈیٹ لے لوں۔ اور سب ٹھیک ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ SP شمشیر کی سرخ ہوتی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی سر، پریشان تو ہوں، کیا آپ سے شیئر کر سکتا ہوں؟ شمشیر نے اپنا ماتھا کھجاتے ہوئے پوچھا۔ ضرور، تم سے سینئر ہوں، اچھا ہی مشورہ دوں گا، سرور نے مسکرا کر کہا۔ سر کیا آپ فاخر نواز کے ڈرائیور ابرار کا کیس جانتے ہیں؟ شمشیر نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور تھوڑا سا سرور کی طرف جھک کر پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، اور یقیناً سیٹھ نے تمہیں کہا ہوگا کہ اس بیچارے ڈرائیور کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ اپنے منہ سے اپنے ناکردہ جرم کا اعتراف کر لے، ہے نا؟ سرور نے افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا، کاش یہی کہہ دیتے۔ شمشیر نے گہرا سانس لیا۔ کیا مطلب؟ پھر کیا کہا ہے؟ سرور چونک گیا۔ اس نے کہا ہے کہ میں اس ڈرائیور کو ایک نقلی پولیس مقابلے میں مار دوں اور میڈیا وغیرہ کو یہ ظاہر کروں کہ وہ مجھے نقصان پہنچا کر جیل سے بھاگ رہا تھا اور مارا گیا۔ شمشیر نے پوری بات بتائی۔
تو اس کا مطلب ہے سیٹھ تمہیں چیک کر رہا ہے کہ تم کس حد تک اس کے کام آ سکتے ہو۔ سرور نے پرسوچ نظروں سے شمشیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اب تک اس کے سب کام کر ہی رہا تھا، مگر میں یہ قتل نہیں کر سکتا، اور میں کسی بے گناہ کا تو بالکل بھی نہیں۔ میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے انہیں فون کرنے لگا تھا تاکہ انہیں منع کر سکوں۔ شمشیر نے اپنا موبائل ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ شیرو، اگر تم نے منع کیا تو سیٹھ تمہارے خلاف ہو جائے گا، اور اتنی جلدی اسے اپنے خلاف کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ سرور نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ مگر میں یہ قتل نہیں کر سکتا سر، اب چاہے سیٹھ اس بات پر مجھے نوکری سے نکال دے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شمشیر نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا۔ ایسا نہیں ہے شیرو بیٹا، سیٹھ دشمنی میں کس حد تک جاتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ خیر تم ابھی سیٹھ کو کچھ نہ کہو، کوئی حل ڈھونڈتے ہیں اس کا بھی، ویسے بھی اگلی پیشی میں وقت ہے۔ سرور نے شمشیر کو تسلی دی۔ وہ ایس پی سرور کی بات مان گیا۔ عظیم مہروز کو پا کر بہت خوش تھا۔ اب وہ پورے حق سے مہروز کو دکھتا اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی معنی خیز بات بھی کہہ دیتا۔ نکاح کے بعد عظیم مہروز سے دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا جلد از جلد رخصتی ہو جائے، اسی لیے اس نے اپنی کمپنی سے لون لینے کا فیصلہ کیا۔ جب لون کی منظوری ہو گئی تو سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ 2 مہینے بعد دھوم دھام سے شادی اور ولیمہ کر دیا جائے۔ یوں مہروز اور زاہدہ روز ہی بازاروں کے چکر لگانے لگیں اور ایک خوشگوار ماحول میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اسی دوران ایک دن حمید صاحب اور اس کا بیٹا عمر سکندر سے ملنے آئے۔ اس وقت عظیم بھی گھر پر موجود تھا۔ ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد حمید صاحب اپنی پریشانی بتانے لگے۔ یار سکندر، میرے داماد کو پولیس نے بلا وجہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، وکیل بھی کروایا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جبکہ وہ بیچارہ بے قصور ہے۔ میں نے سنا ہے ہمارا شیرو ASP بن گیا ہے، وہ یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ حمید صاحب نے عاجزی سے کہا۔ ارے انکل، شیرو کے بس میں نہیں ہے یہ، وہ تو الٹا آپ کے داماد کو اور پھنسا دے گا۔ ویسے بھی وہ اس محلے کے ہر فرد سے چڑھتا ہے۔ سکندر کے بولنے سے پہلے ہی عظیم نے جواب دیا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے حمید، شیرو جب سے گیا ہے تب سے وہ پلٹ کر یہاں نہیں آیا، بس عظیم کے نکاح والے دن آیا تھا، وہ بھی ہمیں تنگ کرنے۔ سکندر نے بھی عظیم کے ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا، ہم تو بڑی امید لے کر آئے تھے کہ شاید حمید صاحب مایوسی سے بولنے لگے۔ لیکن انکل آپ پریشان نہ ہوں، میرا ایک دوست ہے جاننے والا، وہ بھی پولیس میں ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ آپ مجھے اپنے داماد کا کیس اور جس جگہ وہ ہے میسج کر دیں، انشاءاللہ جلدی چھوٹ جائے گا وہ۔ عظیم نے اپنی مدد پیش کی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے عمر، تم عظیم کو سب ڈیٹیل میسج کر دو۔ عظیم بیٹا، تم نے ہمیشہ ہی سب کا خیال رکھا ہے، اللہ تمہیں اجر دے۔ حمید صاحب نے عظیم کو مسکرا کر دعا دی۔ آمین۔ بس انکل، میں تو جس کی جتنی مدد کر سکتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کروں، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ جلدی آپ کا داماد باہر آ جائے گا۔ عظیم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ سکندر نے عظیم کو محبت سے دیکھا۔ اللہ عظیم جیسا بیٹا ہر کسی کو عطا کرے، بہت فرما بردار اور نیک ہے۔ اور سنائیں شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ حمید صاحب نے شادی کی تیاری کا ذکر چھیڑا اور پھر اسی پر باتیں ہونے لگیں۔ حمید صاحب نے 2 دن انتظار کیا مگر عظیم اور اس کے دوست نے اس کیس میں اب تک کوئی مدد نہ کی۔ آخر کار انہوں نے گوگے سے رابطہ کیا تاکہ وہ خود شمشیر سے مل سکیں۔ گوگے نے شمشیر سے پوچھا تو اس نے انہیں اپنے پاس آنے کو کہا۔ گوگا ان دونوں ماں بیٹا کو لیے شمشیر کے پاس تھانے پہنچ گیا۔ السلام علیکم انکل، شمشیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر حمید صاحب کو سلام کیا۔ حمید نے ایک نظر شمشیر پر ڈالی جو اب ایک الگ ہی روپ میں تھا۔ سلیقے سے بنے بال اور پولیس کی وردی اور پھر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، یہ تو وہ شیرو تھا ہی نہیں جو محلے میں بدماشی کرتا رہتا تھا۔ حمید نے شمشیر کو دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہا۔ واہ شیرو، تم تو بہت بدل گئے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ حمید صاحب شمشیر سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے۔ جی بس جیسا دیس ویسا بھیس۔ اور عمر تم کیسے ہو؟ شمشیر نے حمید صاحب کے ساتھ کھڑے ان کے بیٹے سے ہاتھ ملایا۔ جی ٹھیک ہوں شیرو بھائی، اس نے جواب دیا۔ بیٹھیں آپ لوگ، کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ شمشیر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ گوگا بھی ساتھ تھا، وہ بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں بیٹا،
بس ہم تمہارے پاس ایک کام سے آئے ہیں، حمید صاحب نے بہت نرمی اور عاجزی سے بیٹا کہا۔ شمشیر نے ان کے منہ سے اپنے لیے بیٹا کا لفظ سنا تو مسکرا کر اپنی بھویں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اکثر شمشیر کو بدماش کہہ کر بلاتا تھا۔ جی انکل، حکم کریں۔ شمشیر نے پوری توجہ ان کی طرف کی۔ بیٹا میرا داماد ہے، اسے پولیس نے پچھلے 10 دن سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور ہے بھی نہیں۔ اس کے دوست نے الزام لگایا ہے اس پر، ورنہ حمید صاحب پریشانی سے اپنی بات بتانے لگے۔ انکل، ہر کسی کو اپنا بندہ بے قصور ہی لگتا ہے۔ خیر، آپ مجھے ان کا نام بتائیں اور وہ اس وقت کس تھانے میں ہے؟ شمشیر نے حمید صاحب کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نام اسجد ہے اور تھانے کا ایڈریس عمر کے پاس ہے، وہ تمہیں میسج کر دے گا، حمید صاحب نے جواب دیا۔ اچھا، اسجد، یہ وہی ہے نا جن کی شادی پر آپ نے ابا سے کہا تھا کہ شیرو اور اس کے دوستوں کو شادی ہال میں نہ لائیں، یہ کوئی نہ کوئی لڑائی کریں گے؟ شمشیر طنزیہ سے انداز میں مسکراتا ہوا بولا۔ ہاں وہ بیٹا، اس وقت تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ حمید صاحب شرمندہ ہونے لگے۔ ارے میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ خیر عمر، میسج کر دو، میں اس تھانے کال کر دیتا ہوں اور آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، اسجد بھائی جلدی باہر آ جائیں گے۔ شمشیر نے حمید صاحب کو تسلی دی۔ وہ شمشیر کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے چلے گئے۔ 2 دن بعد واقعی اسجد جیل سے باہر تھا۔ حمید صاحب نے یہ خبر پورے محلے میں پھیلا دی اور شمشیر کی بہت تعریف کی۔ جو بھی آتا شمشیر کے گن گاتا۔ عظیم کو یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ شمشیر کی تعریف برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اور ایک دن تو سکندر نے بھی تعریف کر دی۔ حمید صاحب ملے تھے مجھے، کہہ رہے تھے شمشیر بہت بدل گیا ہے، اتنا سنجیدہ اور باوقار لگ رہا تھا، اور پھر ان کے داماد کو بھی جیل سے رہا کروا دیا ہے۔ شیرو نے، کمال ہے۔ سکندر عظیم کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریف کر رہے تھے۔ چھوڑیں ابا حمید صاحب کے داماد کو، میں نے اپنے دوست سے کہا تھا، اس نے بتایا کہ ان کا داماد بہت بڑے جرم میں گرفتار ہے۔ میں نے کہہ دیا اگر واقعی وہ مجرم ہے تو اسے جیل میں پڑے رہنے دو، جب ہی تو میں نے چھڑوایا نہیں، لیکن شیرو کو تو شوق ہے سارے الٹے کام کرنے کا۔ عظیم نے اپنی طرف سے کہانی بنا کر سنائی، جس پر سکندر نے کافی حد تک یقین بھی کر لیا اور اسے داد بھی دی۔ ایک طرف سکندر کی شادی کی خوب تیاریاں ہو رہی تھیں اور دوسری طرف شمشیر سیٹھ کے دیے گئے کام کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اسے سیٹھ کی طرف سے حکم ملا کہ ابرار کو مار دیا جائے۔ شمشیر نے ایس پی سے مدد مانگی، وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم اب کیا چاہتے ہو، کیسے ابرار کو چھوڑو گے؟ ایس پی سرور نے شمشیر کو دیکھا جو اپنے ہونٹ کاٹتا کسی سوچ میں گم تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ ابرار کو چھوڑ دوں گا، خود کو زخمی کر لوں گا اور بول دوں گا سیٹھ کو کہ میں نے کوشش کی اسے مارنے کی، مگر وہ بھاگ گیا۔ شمشیر گہرا سانس لیتا بولا۔ چلو ابرار کو لینے۔ ایس پی ایک دم کھڑا ہوا اور شمشیر کو ساتھ چلنے کا کہا۔ شمشیر حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ابھی؟ شمشیر نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے ایس پی کو دیکھا۔ ہاں ابھی، جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر لو، اس سے پہلے کہ سیٹھ کو تمہارا یہ منصوبہ پتہ لگے، ایس پی نے سنجیدگی سے کہا اور وہ دونوں باہر کی طرف نکل گئے۔ اس وقت شمشیر، ایس پی سرور اور ایک حوالدار شہر کے ایک سنسان علاقے میں کھڑے تھے۔ حوالدار نے گاڑی کی پچھلی طرف سے ابرار کو نکالا، جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی بندھی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا شمشیر کے پاس لے آیا۔ ابرار ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ وہ رحم طلب نظروں سے شمشیر اور سرور کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ ابرار، یہاں سے بھاگ جاؤ، جتنا دور ہو سکے، اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ شمشیر نے اس کے ہاتھ سے ہتھ کڑی کھولتے ہوئے کہا۔ سر، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ابرار بے یقینی سے بولا۔ ہاں، سیٹھ نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں مار دوں، مگر میں یہ نہیں کر سکتا۔ تم بھاگ جاؤ اور کوشش کرنا کسی اور شہر چلے جاؤ۔ یہ لو کچھ رقم، اور اب پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ شمشیر نے جلدی جلدی کہا۔ ابرار نے پیسے تھام کر جیب میں رکھے اور شمشیر کا ہاتھ چوما۔ سر، مجھے لگا تھا میرا آج آخری دن ہے، مگر آپ نے میری جان بخشی کی، اللہ آپ کو خوشیاں دے۔ ابرار نم آنکھوں سے شمشیر کو دیکھتا بولا۔ اوکے، اب جاؤ، اور ہاں، اس کے آگے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھنا۔ شمشیر نے اسے ہدایت دی۔ وہ دونوں کا شکریہ ادا کرتا بھاگنے سے انداز میں چلنے لگا۔ شمشیر نے ایک سکون کا گہرا سانس لیا، لیکن ایک دم اسے فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی۔
اس کی نظر بھاگتے ہوئے ابرار پر ہی تھی کہ اس نے ابرار کو ایک جھٹکے سے نیچے گرتے دیکھا۔ شمشیر نے پلٹ کر ایس پی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ اپنی گن واپس اپنی پینٹ میں پھنسا رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے ایس پی؟ تم… شمشیر نے غصے سے سرور کا گربان پکڑا۔ شدت غم سے وہ بول نہ پایا۔ سرور نے نرمی سے اپنا گربان اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ شمشیر بھاگتا ہوا ابرار کے پاس پہنچا۔ ابرار، آنکھیں کھولو، شمشیر نے ابرار کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ابرار نے اپنی نیم و آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ اسے شمشیر کا پریشان سا چہرہ نظر آیا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شمشیر اس کی اس ایک نظر سے اندر تک ہل گیا۔ بہت بے بسی سے اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لیتا خود کو سنبھالنے لگا۔ اتنی دیر میں حوالدار اور ایس پی اس کے نزدیک آ گئے۔ شمشیر، یہ مر چکا ہے، اسے اب حوالدار کے حوالے کر دو، ایس پی نے جھک کر شمشیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شمشیر سستی سے کھڑا ہوا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف چلا گیا۔ دیکھو شمشیر، یہ سب کرنا میری مجبوری تھی۔ سیٹھ یہ کام کسی سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں ہی چنا کیونکہ وہ تمہیں چیک کرنا چاہتا ہے کہ تم اس کے کس حد تک کام آ سکتے ہو۔ سرور نے شمشیر کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں ایسے کام نہیں کر سکتا، آپ نے بہت غلط کیا۔ میں آج ہی ریزائن کر دوں گا اور سب کو بتاؤں گا جو آپ لوگ اس وردی میں چھپ کر کرتے ہیں۔ شمشیر نے پانی کا گلاس غصے سے ایک طرف کیا۔ پانی جھلک کر نیچے گرا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو۔ پہلی دفعہ میں نے بھی یہ محسوس کیا تھا، مگر شیرو، اگر تم اسے چھوڑ بھی دیتے پھر بھی سیٹھ اسے مروا دیتا۔ آج یا کل اسے مرنا ہی تھا۔ ایس پی نرمی سے شمشیر کو سمجھانے لگا۔ سیٹھ اسے مارتا یا کوئی اور، لیکن وہ میرے سامنے زندہ چلا جاتا، میرے لیے یہ کافی تھا ایس پی، شمشیر بے بسی سے بولا۔ دیکھو شمشیر، میں بھی ابرار کو مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے ابرار اور تم میں سے ایک کو چننا تھا، لہٰذا مجھے اسے مارنا پڑا۔ اگر وہ زندہ یہاں سے چلا جاتا تو سیٹھ بہت جلد تمہارا معاملہ بھی ختم کر دیتا۔ وہ بیکار لوگوں کو زندہ نہیں رکھتا۔ سرور نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے مار دیتا تو مار دیتا، آپ نے مجھے بچا لیا، مگر یہ سوچا کہ ابرار کا بھی کوئی انتظار کر رہا ہوگا۔ کتنی امید سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔ اف، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، شمشیر نے دکھ سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی۔ شمشیر، میں نے کہا نا اسے مرنا ہی تھا۔ سیٹھ نے اسے مارنے کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ سیٹھ کا فون آیا تھا مجھے، اس نے بتایا تھا کہ تم ابرار کو مارنا نہیں چاہتے۔ پھر اس نے یہ کام دوسرے بندے کے ذمہ بھی لگا دیا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو وہ کر دے، اور میں جانتا ہوں اگر تم یہ نہ کرتے تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ اب تم میری بات غور سے سنو، سرور نے اب سختی سے کہنا شروع کیا۔ تم سیٹھ کو یہی بتاؤ گے کہ تم نے ابرار کو مارا ہے۔ اب تک سیٹھ کو ابرار کی موت کا پتہ لگ چکا ہوگا، اب سیٹھ تمہیں اس سے اوپر کے کام دے گا۔ اور شمشیر، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سیٹھ کے ان اوپر کے کاموں میں رکاوٹ بنیں۔ میں اکیلا ان سب کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ مجھے تم میں وہ جذبہ نظر آتا ہے جو کبھی مجھ میں تھا۔ سچ کہوں تو تمہیں دیکھ کر حوصلہ ملا ہے۔ ہمیں کچھ بڑا کرنے کے لیے یہ چھوٹی قربانی دینی ہوگی۔ کبھی کبھی کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ چھوٹے نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے تم خود کو سنبھالو اور شام تک سیٹھ کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہیں شاباشی دے، اوکے؟ سرور نے اسے تفصیل سے بتایا۔ شمشیر کو اس کی بات کافی حد تک سمجھ آئی، مگر ابرار کے مرنے کا دکھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ شام میں سیٹھ نے شمشیر کو اپنے پاس بلایا اور بہت خوشی سے اسے مبارکباد دی۔ واہ شیرو، میرے چیتے، مجھے لگا تھا تم یہ نہیں کر سکو گے، مگر سچ میں تم نے پہلی بار سیٹھ کو غلط ثابت کر دیا۔ کہو، آج جو مانگو گے تمہیں ملے گا، سیٹھ نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ آپ کا کام ہو گیا، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، شمشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نواز نے اسپیشل تھینکس کے ساتھ ایک گاڑی تمہارے لیے گفٹ دی ہے، یہ لو اس کی چابی۔ سیٹھ نے ایک زبردست نئی چابی اس کے سامنے لہرائی۔ مجھے یہ نہیں چاہیے سیٹھ، میں نے یہ کام خوشی سے نہیں کیا، شمشیر نے دکھ سے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، سچ کہوں تو مجھے بھی افسوس ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے یاروں کے لیے۔ خیر،
تمہاری اس پریشانی کا حل ہے میرے پاس۔ سیٹھ نے چابی شمشیر کے پاس رکھی اور موبائل اٹھا کر کسی کو فون میں لایا۔ چند لمحوں بعد ملکہ ایک خوبصورت لباس پہنے ہاتھ میں مشروب کی بوتل اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ آداب ASP صاحب، ملکہ نے تھوڑا سا جھک کر شمشیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شمشیر نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور نظر پھیر لی۔ یہ لو شمشیر، یہ پیو، دیکھنا سارے دکھ درد غم پلک جھپکتے ہی غائب نہ ہو گئے تو کہنا۔ سیٹھ نے ملکہ کو اشارہ کیا۔ وہ بوتل کھول کر مشروب گلاس میں ڈالنے لگی۔ کیا یہ سب دکھ درد دور کر دیتی ہے؟ شمشیر نے معصومیت سے پوچھا۔ اسے کہیں دور کھڑی مہروز نظر آئی۔ اس نے مہروز کو سوچتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ ہاں، سب رنج دور کر دیتی ہے۔ آزما کر دیکھ لیں شمشیر صاحب۔ ملکہ نے گلاس اس کے سامنے کیا۔ شمشیر نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک گھونٹ بھرا۔ مشروب کی بو اسے سخت ناگوار گزری۔ اس نے کھانستے ہوئے گلاس منہ سے ہٹایا۔ نہیں، میں یہ نہیں پی سکتا۔ شمشیر نے گلا صاف کیا۔ ارے، ایک دو گھونٹ میں ایسا ہوتا ہے، تھوڑا پیو گے تو سکون آئے گا نا، سیٹھ نے اپنا گلاس بھرتے ہوئے کہا۔ سیٹھ جی، رہنے دیں نا شمشیر صاحب، اگر چند لمحے میرے پاس بیٹھ جائیں تو میں بھی ان کے یہ دکھ دور کرنے میں مدد کر سکتی ہوں، ملکہ نے معنی خیز انداز میں سیٹھ سے کہا۔ سیٹھ اس کی بات سمجھتا سر ہلانے لگا اور خود اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سیٹھ کے جانے کے بعد ملکہ نے شمشیر کا ہاتھ تھاما۔ شمشیر نے اسے روکا نہیں۔ میں نے سیٹھ کو یہ اس لیے کہا تاکہ وہ تمہیں اس مشروب کا عادی نہ بنا دے۔ تم نے آج ایک گھونٹ لیا ہے، کل پورا گلاس ختم کر دو گے۔ انسان ایسے ہی اس کا عادی بنتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے عادی ہو جاؤ۔ ملکہ نے محبت سے شمشیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھی ملکہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں نہیں چاہتی؟ شمشیر نے بے خیالی سے پوچھا۔ کیونکہ تم بہت اچھے ہو شمشیر، معصوم اور پیارے، بالکل ایک بچے کی طرح، ملکہ نے شمشیر کے گھنے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میں اور معصوم؟ ہاں، شمشیر کو عظیم یاد آیا جو دنیا بھر کے گندے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اتنے پریشان مت ہو، آؤ میں تمہاری پریشانی دور کروں۔ ملکہ نے جھک کر شمشیر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور شمشیر کو اپنے قریب کرنا چاہا۔ شمشیر نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک جھٹکے سے دور کیا۔ تمہارے پاس میرا سکون نہیں ہے ملکہ، شمشیر نے سخت لہجے میں کہا۔ تو کس کے پاس ہے تمہارا سکون؟ ملکہ نے دکھ سے پوچھا۔ میرا سکون؟ شمشیر کو خیال میں مہروز کے مسکراتے لب نظر آئے۔ میرا سکون جس کے پاس ہے وہ بہت دور ہے مجھ سے، بہت دور، جتنا یہاں سے چاند دور ہے۔ شمشیر نے آنکھیں بند کی۔ ایک دم مہروز کو دیکھنے کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ اوہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے شمشیر سکندر کسی کو چاہے اور وہ اس سے دور ہو؟ بھلا تم سے بھی کوئی دور رہ سکتا ہے؟ ملکہ نے شمشیر کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ مجھے تو کوئی پسند نہیں کرتا، میرے ماں باپ بھی نہیں۔ شمشیر نے اپنی آنکھیں کھولیں اور تلخی سے مسکرایا۔ ایسا نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے ایک دن شمشیر سکندر کو سب لوگ پسند کریں گے، ہر طرف تمہارے ہی چاہنے والے ہوں گے۔ ملکہ شمشیر کے ایک ایک نقش کو بہت محبت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں ہاں، سب لوگ؟ میں تو خود اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا، سب لوگ کہاں سے پسند کریں گے مجھے؟ خیر، شکریہ مجھے وقت دینے کا، اب میں چلتا ہوں۔ شمشیر اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ چابی لے جاؤ شمشیر، سیٹھ کے کام آ رہے ہو تو اس کی فیس بھی لو، یوں مفت میں مت کرو۔ ملکہ نے چابی اٹھا کر اس کی طرف کی۔ شمشیر نے چند لمحے سوچا اور چابی پکڑتا باہر نکل گیا۔ ابھی کہانی جاری ہے۔ کیا ملکہ شمشیر کا دل جیت پائے گی؟ کیا وہ شمشیر کے دل سے مہروز کو نکال پائے گی؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔